MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का करम, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमको आपको ईमान जैसी कीमती दौलत से सरफराज किया है। ईमान इतनी कीमती दौलत व सरमाया है कि ईमान से जन्नत में दाखिला होगा। अमाल अच्छे होंगे तो दर्जात बुलंद होंगे, लेकिन जो दाखिला है, जन्नत में एंट्री जो हो, वो ईमान के बलबूते पर होगा। और ईमान सिर्फ कहने से ईमान नहीं आता, ईमान की हिफाजत नहीं होती है, बल्कि ईमान के कुछ तकाज़े हैं, ईमानी अमाल कुछ हैं जिसको इंसान करेगा तो उसके ईमान की हिफाजत की गारंटी दी जा सकती है। वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है, सयकूनु फ़ी उम्मती ज़मानुन युस्बिहु मुअमिनन व युमसी काफिरा, कि मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा, आने वाला है कि सुबह को वो मुअमिन होगा, ईमान वाला होगा, और शाम होते होते वह ऐसी हरकत कर देगा या अपनी ज़बान से ऐसी बात निकाल देगा जिससे उसका ईमान ख़त्म हो जाएगा। ईमान का लाना, ईमान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। और ईमान की जो हिफाजत है वो नेक आमाल से होती है। अगर आदमी के आमाल नेक हैं और वो नेकी कर रहा है तो अल्लाह उसके ईमान की हिफाजत फरमाएंगे। मेरे दोस्तों, अगर पूरी दुनिया का एक एक फ़र्द भी अल्लाह की नाफरमानी करने लगे, अल्लाह पर ईमान न लाए, तो उससे अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह की किबरियाई पर कोई ज़र्रा बराबर फ़र्क आने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अज़ल से है, अबद तक रहेगा। अल्लाह अकेले हैं, तन्हा हैं, वो वहदहु ला शरीक हैं, उसका कोई शरीक नहीं। वो इतनी कुदरत व ताकत वाला है कि जो पूरी कायनात को बनाने वाला रब है। इसलिए ईमान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है।
خود حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس درمیان کہ ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے، اذ جاءہ رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر، وہ کہتے ہیں ایک آدمی اچانک نمودار ہوا۔ ایک روایت کے اندر اصطلع علینا رجل، یعنی اس طرح سورج اور چاند نمودار ہوتے ہیں اسی طرح وہ نمودار ہوا، اور ہم نے کیا دیکھا؟ کہتے ہیں رجل شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے انتہائی سفید کپڑے تھے، کہیں پر داغ و دھبا تک نہیں تھا، اور شدید سواد الشعر، اس کے بال انتہائی کالے تھے، کہیں سفیدی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اور کیا تھا؟ فرماتے ہیں وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدینے کا رہنے والا نہیں تھا۔ اگر مدینے کا رہنے والا ہوتا تو ہم کو یہ پتہ چل جاتا کہ رسول اللہ کی مجلس میں یہ آتا ہے، آپ کے ساتھ آتا ہے، آپ کی مسجد میں آتا ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، کیونکہ صحابہ ایک دوسرے کو جانتے تھے یہ نماز کس وقت آتا ہے، رسول اللہ کی مجلس میں کب شریک ہوتا ہے، صبح کو آتا ہے کہ شام کو آتا ہے، اور صحابہ ایک ایک کو پہچانتے تھے۔ اور کہتے ہیں ہم تو پہچانتے بھی نہیں تھے، اور وَلَمْ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، کہتے ہیں کہ وہ سفر سے بھی نہیں آیا تھا۔ اگر سفر سے آتا تو اس کے کپڑوں سے، اس کے جسم سے پتہ چل جاتا کوئی سفر کر کے آیا ہے، مدینے کا تو ہے ہی نہیں، اور مدینے کے باہر سے اگر آیا ہے تو یہ دور سے آیا تو اس کے کپڑوں میں شکنیں ہوتی، یا اس کے چہرے کے اندر تھکاوٹ کے آثار ہوتے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں، اور پھر غضب کی بات تو یہ ہے کہ کہتے ہیں فَجَلَسَ، بیٹھ گیا وہ، اور ایسے ہی نہیں بیٹھا، فَاسْنَدَ رُكْبَتَيْ إِلَىٰ رُكْبَتِ النَّبِي، حضور کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کے بیٹھ گیا، اور کیا کیا؟ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اپنے ہاتھ کو ران پر رکھ لیتا ہے اور سوال کرتا ہے، بیٹھا اور سوال کرنے لگا، اور سوال بھی کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا محمد فَاخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، اے محمد ہم کو بتلائیے اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان تقیم الصلاة وان توتی الزکاة وان تصوم رمضان وان تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ جب آپ نے کہا، کہتے ہیں صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کہتے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب بھی کہتے ہیں کہ ہم صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، فَعَجِبْنَ لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ہم کو بڑی حیرت ہوئی، تعجب ہوا کہ سوال کرتا ہے، رسول اللہ جواب دیتے ہیں تو وہ اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، کہاں ٹھیک کہا۔ تو سب سے پہلی بات وہ کیا ہے؟ فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو۔ گواہی کا مطلب صرف زبانی جمع خرچ نہیں، جس کا تعلق دل سے بھی ہوتا ہے، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، وحدانیت اور اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے نبی کو اس کا رسول ماننا، آخری نبی ماننا،
تب جا کے اس کے ایمان کی مکمل ہے، ورنہ ایمان اس کا نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کون سی ایسی تکلیف جس کو برداشت نہ کیا ہو، صرف اس بات پر کہ اللہ احد ہے، تنہا ہے۔ طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، تکلیف پہنچائی گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں، بتائیے بلال کالے کھلوٹے، انتہائی کالے تھے حضرت بلال۔ پھر وہ حبشہ کے رہنے والے، حبشی تو ویسی کالے ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ چلے جائیے حرمین میں، جو حبشی آتے ہیں اور نائجیرین آتے ہیں، وہ اتنے کالے ہوتے ہیں آپ نے یہاں نہیں دیکھا ہوگا، بہت کالے ہوتے ہیں۔ اور ان کا جسم و جسامت بھی، اللہ اکبر، آپ میں سے اگر 10-20 آدمی ہو تو ان کی عورتوں کے ساتھ مقابلہ مشکل ہے۔ ہاتھ ان کے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کے سر کو پکڑ لیں تو پورا سر ان کے ہاتھ میں آ جائے، اتنے لمبے تڑنگے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا طواف کرتے ہوئے ایک عورت کو، نائجیرین، اس نے اپنے ایک بچے کو دائنی طرف باندھ رکھا، ایک کو بائیں، ایک سامنے ہے، ایک پیچھے ہے، چل رہی طواف کر رہی۔ اور بعض ہندوستانی چالاک ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ، کیونکہ بوڑھوں کو جان زیادہ پیاری ہوتی ہے کہ مر جائیں گے، تو وہ کیا کرتے ہیں، نائجیرین کو پکڑ لیتے ہیں، ان کے پیچھے طواف کر لیتے ہیں، کیونکہ نائجیرین جب جاتا ہے بالکل سیلاب کی طرح چلتا ہے، تو وہ اتنے بدے شکل کے ہیں اور عجیب حال ہے۔ حال اب یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، بتائیے، سب کچھ چھوڑ دیتے رسول اللہ کے لیے۔ شاید کہتا ہے، نہ چاند اچھا ہے فلک پر، نہ ہلال اچھا ہے، سچ پوچھو تو محمد کا بلال اچھا ہے۔ وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، آپ بتائیے کہ امیہ کے یہاں غلام ہے، اتنی اذیت دیتا ہے، اتنی اذیت دیتا ہے کہ گرم ایک چٹان، بالکل ایسا گرم ہے، بالکل اس میں لٹا دیتا ہے کھلے بدن، اور اوپر چھاتی پر بھاری برکم پتھر رکھ دیتا ہے، اور کہتا ہے بلال، اس اللہ کو جو ایک کہتا احد کہتا ہے، چھوڑ کہنا بند کر دے۔ حضرت بلال کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی، احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اتنی اذیت، ساری تکلیفیں دی جا رہی ہیں، بلال ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچتی ہے، آپ بے چین ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بلال تو امیہ کے غلام ہے۔ اب اللہ کے نبی نے کہا، کون ہے جو میرے بلال کو آزاد کرائے گا؟ حدیث میں آتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر جاتے ہیں امیہ سے بات کرنے کے لیے بلال کے سلسلے میں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت بلال امیہ سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ تو مجھ کو آزاد کر دے یا مجھ کو موت کے گھاٹ اتار دے، لیکن میری زبان سے اللہ احد کے علاوہ کچھ نکلنے والا نہیں ہے۔ ہوا یہ، حضرت صدیق اکبر پہنچے اور امیہ سے بات کی کہ میں غلام خریدوں گا۔ بھئی کالا کلوٹا غلام خریدنے کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے، امیہ اس کی قیمت لگاتا ہے، جتنی قیمت دینی پڑے گی حضرت صدیق اکبر راضی ہو جاتے ہیں اور وہ قیمت ادا کر دیتے ہیں۔
اتنی بڑی قیمت ادا کی حضرت بلال کو آزاد کرانے کے لیے حضرت صدیق اکبر نے۔ امیہ کہتا ہے کہ اے ابو بکر، میں تم کو تو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، میں یہ سمجھتا تھا تم عقل مند ہو، تمہارے پاس عقل ہوگی، رسول اللہ کے محمد کے ساتھی ہو تم، لیکن آج پتہ چلا تم سے بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ حضرت بلال نے، حضرت صدیق اکبر نے کہا امیہ ایک بات سن لے، اگر تو بلال کو آزاد کرانے میں اگر قیمت پر تیار نہ ہوتا اور تو اس بات پہ تیار ہوتا کہ ابو بکر غلام بنتا تیرا، بلال کو آزاد کرا لیتا، میں غلام بن جاتا تیرا، اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا میرا بلال۔ تو بلال جس کی قربانی، جس کی عبادت، اللہ اکبر، حدیث میں آتا حضور معراج میں تشریف لے گئے، جب وہاں گئے آپ نے دیکھا کہ پیروں کے چلنے کی جو چاپ ہوتی ہے اوپر، آپ نے سنا، پتہ چلا کہ بلال زمین پر چلتے ہیں، اس چلنے کی آواز آسمان تک آتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بلال تمہارا کون سا عمل ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں وضو کرنے کے بعد جب مسجد جاتا ہوں تو تحیت المسجد تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔